नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मियाँ मेरे को एक बात बताओ, भारत की जो पहली मुस्लिम महिला सुल्तान थी उनकी हिस्ट्री जाननी है आपको? जी हाँ, मैं रज़िया सुल्तान की बात कर रही हूँ। आज उनकी हिस्ट्री पे मैं रिएक्शन दूंगी। इट्स अ डिटेल्ड वीडियो, तो इसे एंड तक देखना। बहुत प्यारा वीडियो होगा ये, और मैं एक्साइटेड इतनी ज़्यादा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत तो सुना है इनके बारे में, पर कभी भी ऐसे डिटेल में नहीं सुना, ना जानने की कोशिश करी है। बट मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे इतने प्यारे प्यारे सजेशंस देते हैं ना रिएक्ट करने के लिए। मेरी पूरी फैमिली, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर दिस सपोर्ट। और ऐसी सपोर्ट करते रहोगे तो मैं ऐसी वीडियो बनाती रहूंगी हमेशा। एक चीज मुझे हमेशा ये फैसिनेट करती है कि रज़िया सुल्तान की वीडियो पे अभी मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो बहुत सारी लड़कियां, यंग गर्ल्स मुझे देख रही होंगी, एंड दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड कि देखो यार क्या लेडी थी, कितना ऊपर के लेवल तक गई है, कैसे कैसे इन्होंने काम किया। हम भी कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, बिल्कुल करेंगे। पहले एक बार ये वीडियो देख ले, फिर बहुत सारी बातें भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन वीडियो। पर उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप दैट यू विल लव द रील्स जो वहाँ पर हैं, काफ़ी फनी। आज भी डाली है मैंने, इनफैक्ट बहुत फनी है, देखना जाकर। और मेरा दूसरा जो चैनल है ना, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना, उसका ऊपर ही ऊपर लिंक लगा रखा है, उस पर ऑसम पब्लिक रिएक्शन लिया है मैंने। चलो चलिए। ट्यून ऑलवेज हिट्स। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर बहुत सारे बादशाहों ने राज किया है। हर दौर में कोई न कोई यहाँ पर आता था और अपनी ताकत के बलबूते पर हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था। लेकिन आज की इस वीडियो में बात होगी उस औरत के बारे में जो औरत न सिर्फ हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम औरत थी, बल्कि साथ साथ पूरे मुस्लिम इतिहास में कहीं पर भी हुकूमत करने वाली पहली मुस्लिम औरत थी। यानी उससे पहले मुसलमानों के इतिहास में पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी औरत ने हुकूमत की गद्दी को नहीं संभाला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्ताना के बारे में। वही रज़िया सुल्ताना कि जिसने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठते ही अपने दौर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रज़िया सुल्तान कौन थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। साथ ही साथ हम आपके सामने इस बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत से लोग रज़िया सुल्ताना के बारे में न सिर्फ ये दावा करते हैं कि रज़िया सुल्ताना को अपने ही एक काले ग़ुलाम से प्यार हो गया था, बल्कि साथ ही साथ ये भी दावा करते हैं कि रज़िया सुल्ताना के उस ग़ुलाम के साथ नाजायज़ रिश्ते थे और इसी गलत रिश्ते की वजह से ही रज़िया सुल्ताना की हुकूमत कमज़ोर हुई थी और आगे जाकर उनसे हुकूमत छीन ली गई थी। तो दोस्तों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम रज़िया सुल्ताना के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस दौर से कि जब हिंदुस्तान को मोहम्मद गौरी ने फतह कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करने के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर अपने ग़ुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम सुल्तान बना। 1210 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की वफात हो गई तो उसके बाद हिंदुस्तान की सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी अल्तुतमिश के पास आई, जिसे हम में से बहुत से लोग सुल्तान अल्तमश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का बेटा नहीं बल्कि ग़ुलाम था लेकिन उसे सल्तनत मिल गई थी, ठीक उसी तरह सुल्तान अल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं बल्कि सिर्फ एक ग़ुलाम था। इसी वजह से इनकी पूरी सल्तनत को ग़ुलाम सल्तनत के नाम से जाना जाता है। रज़िया सुल्तान इसी सुल्तान अल्तुतमिश की बेटी थी। हैरत की बात यह है कि सुल्तान अल्तुतमिश के रज़िया सुल्तान के अलावा 11 बेटे भी थे, लेकिन सुल्तान को सबसे ज़्यादा एतमाद और सबसे ज़्यादा भरोसा रज़िया सुल्ताना पर ही था। सुल्तान हर जगह पर हर मामले में अपने लड़कों से ज़्यादा अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को ही बढ़ावा दिया करता था और सुल्तान की ये आदत उसके 11 बेटे को बड़ी बुरी लगा करती थी। वो सोचते थे कि आखिर हमारी बहन तो एक लड़की है, उसके बावजूद भी सुल्तान हम जैसे बहादुरों को छोड़कर एक लड़की को इतनी तरजीह क्यों देता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत भी यही थी कि रज़िया सुल्ताना अपने 11 भाइयों से ज़र्रा बराबर भी कम नहीं थी।
وہ ان سے ہوشیاری میں تو کہیں آگے تھی ہی ساتھ وہ ان سے بہادری میں بھی آگے تھی۔ رضیہ سلطانہ نے بچپن سے ہی گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی جیسی چیزیں بہت اچھی طرح سے سیکھ لی تھیں اور وہ ان میں اچھی مہارت رکھا کرتی تھی۔ سلطان التتمش کو کہیں بھی جانا ہوتا تھا تو وہ پوری حکومت کی باغ ڈور رضیہ سلطانہ کے ہاتھ میں ہی چھوڑ کر جایا کرتا تھا اور سلطان کی غیر موجودگی میں پوری سلطنت کے سسٹم کو رضیہ سلطانہ ہی سنبھالا کرتی تھی۔ دوستو، سلطان کو اپنی بیٹی رضیہ پر اتنا زیادہ بھروسہ ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کو ہی اپنا جانشین بنا دیا، یعنی یہ فیصلہ کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس سلطنت کا اگلا سلطان جو ہوگا وہ رضیہ سلطان ہی ہوگی۔ لیکن دوستو، سلطان التتمش کے اس فیصلے سے درباری لوگ خلاف ہو گئے۔ ان لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی کہ آخر سلطان اپنے 11 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اپنی بیٹی کو بڑھاوا کیسے دے سکتا ہے، اور ہم ترکی کے رہنے والے لوگ ایک عورت کی حکومت کیسے برداشت کر سکتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف سلطان التتمش کی ایک بیوی شاہ ترکان، جو کہ رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں تھی، وہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اگلا شہنشاہ بنانے کے لیے اندرونی طور پر بغاوت کر رہی تھی۔ لہٰذا سلطان التتمش نے درباریوں کی مخالفت اور اپنی بیوی کے دباؤ میں آ کر اپنا یہ فیصلہ بدل لیا اور اس نے رضیہ سلطانہ کی جگہ اپنے بیٹے رکن الدین کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب سلطان التتمش کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد سلطان کے فیصلے کے مطابق دلی سلطنت کا اگلا بادشاہ رکن الدین بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، رکن الدین ایک عیاش قسم کا انسان تھا۔ وہ دلی کے تخت پر تو ضرور بیٹھا، لیکن نام کے لیے بیٹھا تھا۔ دلی کی پوری سلطنت اس کی ماں یعنی ترکان شاہ چلایا کرتی تھی۔ جہاں ایک طرف رکن الدین اپنا پورا دن عیاشی میں گزارا کرتا تھا، وہیں اس کی ماں یعنی ترکان شاہ لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی۔ اس نے محل میں موجود اپنے دشمنوں کو چن چن کر قتل کروا دیا، یہاں تک کہ بادشاہ التتمش کی کئی دوسری بیویوں کو بھی قتل کروا دیا۔ اس نے سلطان التتمش کے دوسرے بیٹے یعنی رکن الدین کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان تمام کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا تاکہ کوئی بھی میرے سگے بیٹے رکن الدین کی سلطنت کو چیلنج نہ کر سکے۔ دوستو، اب وہ درباری لوگ جو رضیہ سلطانہ کی سلطنت کو ایک عورت ہونے کی وجہ سے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اب ان کو ترکان شاہ کی شکل میں عورت کی ہی حکومت کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ جیسے جیسے دلی کے سلطان رکن الدین کی عیاشیاں بڑھتی جا رہی تھیں، ویسے ویسے اس کی ماں کے لوگوں پر ظلم و ستم بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ آخرکار ایک دن دلی کے عیاش سلطان یعنی رکن الدین اور اس کی ظالم ماں یعنی ترکان شاہ کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ یہ بغاوت اتنی خطرناک تھی کہ خود رکن الدین کے بڑے بڑے وزیر اس کے خلاف ہو گئے تھے اور وہ باغیوں کے گروپ میں جا کر مل گئے تھے۔ رکن الدین ایک فوج لے کر باغیوں کو کچلنے کے ارادے سے نکلا، لیکن رکن الدین کو شکست ہوئی۔ ہار کے ساتھ ہی رکن الدین کو گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ لوگ کہ جو کسی دور میں رضیہ سلطانہ کے حکمران بننے کی مخالفت کیا کرتے تھے، اب شرمندہ تھے۔ ان لوگوں نے رضیہ سلطان کو ہی تخت پر بٹھا دیا اور اسے ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، اور اس طرح سے پہلی بار 1236 میں کوئی مسلم عورت ہندوستان کی سلطان بنی۔ دوستو، ہندوستان میں رضیہ سلطانہ کے نام کے سکے چلائے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت کے دور میں بہت اچھی سڑک، بڑی بڑی لائبریری جیسی چیزیں بنوائی تھیں۔ دوستو، رضیہ سلطانہ کی سلطنت کے لوگ بھی نسلی اعتبار سے ترکی کے تھے، یعنی وہ ترکی سے ہی ہندوستان میں آئے تھے۔ اس وجہ سے رضیہ سلطانہ کو یہ یقین تھا کہ ترکی کے لوگ کبھی بھی ایک عورت کی سلطنت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے اس نے تخت پر بیٹھتے ہی مردوں کی طرح لباس پہننا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر کام مردوں کی طرح کرتی تھی، مردوں کی طرح لڑا کرتی تھی اور مردوں کی طرح ہی وہ اپنی فوج کو خود لیڈ کیا کرتی تھی۔ لیکن دوستو، تمام کوششوں کے باوجود آخرکار وہی ہوا جس کا رضیہ سلطانہ کو پہلے سے ہی ڈر تھا، یعنی رضیہ سلطانہ کے عورت ہونے کی وجہ سے سلطنت میں پھر سے بغاوت ہو گئی۔ سارے باغیوں نے مل کر رضیہ سلطانہ کے خلاف ایک بہت بڑی فوج تیار کر لی تاکہ رضیہ سلطانہ کو تخت سے ہٹایا جا سکے، اور ان تمام باغیوں کا جو لیڈر تھا وہ رضیہ سلطانہ سے پہلے دلی کے تخت پر بیٹھنے والے عیاش رکن الدین بادشاہ کا قریبی وزیر تھا۔ لیکن دوستو، رضیہ سلطانہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوشیار بھی تھی۔ اس نے اپنے باغیوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے دماغ سے کام لیا
اس نے اپنے باغیوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور رضیہ سلطانہ کا یہ پلان بڑا کامیاب ہوا۔ باغیوں کی تمام فوج آپس ہی میں لڑ کر الگ ہو گئی اور ان کے چھوٹے چھوٹے گروپ اپنی اپنی فوج لے کر الگ الگ چلے گئے۔ رضیہ سلطانہ نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کی ایکتا ٹوٹ چکی ہے تو رضیہ سلطانہ نے ایک ایک کر کے ہر لشکر کا پیچھا کر کے سارے باغیوں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح سے رضیہ سلطانہ نے اپنے خلاف ہونے والی ایک بہت بڑی بغاوت کو کچل ڈالا تھا۔ رضیہ سلطانہ نے جب اس بغاوت کو کچل ڈالا تو لوگوں کے دلوں میں رضیہ سلطانہ کا ڈر اور عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ دوستو، وقتی طور پر بھلے ہی رضیہ سلطانہ نے ساری بغاوتوں کو کچل دیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے محل میں موجود تھے جو رضیہ سلطانہ سے نفرت کرتے تھے اور وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ آخرکار انہیں موقع مل بھی گیا۔ دوستو، رضیہ سلطانہ کے محل میں ایک حبشی غلام تھا۔ اس کالے غلام کا نام یاقوت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطان اس پر بہت زیادہ مہربان ہو گئی تھی۔ پہلے یہ کالا غلام اس کے محل میں گھوڑوں کے استبل کا دروگہ ہوا کرتا تھا، لیکن اچانک سے رضیہ نے اس کو امیر کا عہدہ دے دیا اور پھر کچھ عرصے بعد ہی اس کالے غلام کو امیر سے امیروں کا امیر بنا دیا، یعنی جو امیر ہوا کرتے تھے ان سب کا امیر بنا دیا۔ یہ ایک ایسی پوزیشن ہوا کرتی تھی جو محل میں سب سے بڑی پوزیشن کہلاتی تھی۔ یہ پوزیشن اس دور کے بڑے ترکوں کو ہی دی جاتی تھی، لیکن جب رضیہ سلطانہ نے ایک کالے حبشی غلام کو اس پوزیشن پر بٹھایا تو محل میں موجود تمام بڑے ترک لوگ رضیہ سلطانہ کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ رضیہ سلطانہ نے ایک حبشی غلام کو یہ پوزیشن دے کر تمام ترکوں کی مذاق اڑائی ہے۔ دوستو، بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ لوگوں نے دھیرے دھیرے یہ دعویٰ کرنا بھی شروع کر دیا کہ رضیہ سلطانہ کے اس کالے غلام کے ساتھ ناجائز رشتے قائم ہیں۔ لوگوں نے رضیہ سلطانہ کے اوپر بد چلنی کا الزام لگانا شروع کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں رضیہ سلطانہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے درباریوں کی مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پرانی غلطیوں میں سدھار کرتی، لیکن اس نے ان تمام چیزوں کے الٹ اور زیادہ غلطی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اس کالے غلام کو امیروں کے امیر کی پوزیشن سے اور اوپر اٹھا کر اپنا خاص باڈی گارڈ بنا لیا۔ جیسے ہی وہ کالا غلام رضیہ سلطانہ کا باڈی گارڈ بنایا گیا، اس کے بعد تو وہ رضیہ سلطانہ کے ساتھ ہمیشہ رہنے لگا، یہاں تک کہ رضیہ سلطانہ اپنی سلطنت کے معاملے میں بھی اس سے بڑے بڑے مشورے لیا کرتی تھی۔ وہ کالا غلام ایک پل بھی رضیہ سلطانہ سے الگ نہیں رہا کرتا تھا۔ رضیہ سلطانہ کے اس کارنامے سے دربار میں موجود ترکی لوگ اس سے اور زیادہ مخالف ہو گئے اور وہ لوگ رضیہ سلطانہ کے خلاف بغاوت کرنے لگے۔ رضیہ سلطانہ کے اوپر بد چلنے یعنی ناجائز رشتوں کا الزام لگانے والے لوگوں میں سے جو سب سے آگے تھا وہ تھا پنجاب کا ایک حکمران جس کا نام تھا ملک التونیہ۔ کہا جاتا ہے کہ ملک التونیہ رضیہ سلطانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رضیہ سلطانہ نے جب شادی سے انکار کر دیا تو اس نے اسی وجہ سے ناراض ہو کر موقع کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جب رضیہ سلطانہ کے اوپر لوگوں نے کالے غلام کے بارے میں الزامات لگانا شروع کیے تو ملک التونیہ نے بھی اسے موقع سمجھا اور الزام لگانے والے لوگوں میں سب سے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملک التونیہ نے تو رضیہ سلطانہ کے بارے میں یہ بھی افواہ اڑائی کہ رضیہ سلطانہ جب گھوڑے پر سوار ہوتی ہے تو اس کا کالا غلام ہی اسے اپنے ہاتھوں سے گھوڑی کے اوپر بٹھالتا ہے۔ رضیہ سلطانہ نے جب اپنے ہی پنجاب کے گورنر یعنی ملک التونیہ کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا۔ رضیہ سلطانہ ایک بڑی فوج لے کر پنجاب کے شہر بھٹنڈا کی طرف روانہ ہوئی، لیکن رضیہ سلطانہ پنجاب کے شہر بھٹنڈا پہنچتی اس سے پہلے ہی راستے میں خود رضیہ سلطانہ کے جو جنرلز تھے انہوں نے بغاوت کر دی۔ رضیہ سلطانہ کے سب سے خاص باڈی گارڈ یعنی اس کالے غلام یاقوت کو بھی قتل کر دیا گیا۔ رضیہ سلطانہ کو قید کر کے پنجاب کے شہر بھٹنڈا لایا گیا، جہاں پر رضیہ سلطانہ کو ملک التونیہ کی قید میں دے دیا گیا، اور وہیں دوسری طرف رضیہ سلطانہ کے درباریوں نے رضیہ سلطانہ کو قید کروانے کے بعد اس کے دوسرے بھائی کو اس کی جگہ پر تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن دوستو، رضیہ سلطانہ جتنی بہادر تھی اس سے کہیں زیادہ ہوشیار تھی۔ رضیہ سلطانہ کو ابھی پنجاب کے حکمران ملک التونیہ کی قید میں کچھ ہی دن ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی وہ ملک التونیہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ رضیہ سلطانہ کا ملک التونیہ سے شادی کرنا اس کے دشمنوں کے لیے ایک کرارا جواب تھا، کیونکہ ملک التونیہ سے شادی ہوتے ہی پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو چکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کے اوپر جتنے بھی غلط الزامات لگائے گئے تھے اور اسے بد چلن اور بد کردار کہا گیا تھا وہ سب جھوٹی خبریں تھیں، کیونکہ یقیناً اگر رضیہ سلطانہ بد کردار اور بد چلن ہوتی تو ملک التونیہ جو خود
کچھ دنوں پہلے تک اس پر الزامات لگایا کرتا تھا اس سے شادی نہیں کرتا۔ ملک التونیہ سے شادی کرنے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے سبھی پرانے دشمنوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ ملک التونیہ اور رضیہ سلطانہ نے بھٹنڈا ریاست میں ایک بڑی فوج تیار کرنا شروع کر دی اور آخرکار رضیہ سلطانہ اور اس کا شوہر ایک بڑی فوج بھٹنڈا سے لے کر اپنا پرانا تخت یعنی دلی کو واپس لینے کے لیے دلی کی طرف نکل پڑے۔ رضیہ سلطانہ کی اپنے بھائی یعنی بہرام شاہ کے ساتھ بڑی خطرناک جنگ ہوئی اور اس بار رضیہ سلطانہ کو شکست ہوئی۔ رضیہ سلطانہ اپنی بچی ہوئی فوج کے ساتھ اپنے شوہر کی ریاست یعنی بھٹنڈا کو واپس آ گئی، لیکن دوستو رضیہ سلطانہ نے ابھی بھی ہار نہیں مانی تھی۔ وہ دوبارہ پھر ایک بڑا لشکر لے کر اپنی سلطنت یعنی دلی کو واپس حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کے مقابلے میں پھر سے نکل پڑی اور آخرکار اس بار پھر سے رضیہ سلطانہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس بار رضیہ سلطانہ اپنے شوہر کی ریاست بھٹنڈا واپس نہیں ہو سکی، اس کے زیادہ تر سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ رضیہ سلطانہ اکیلی رہ گئی تھی۔ رضیہ سلطانہ پورے دن بھٹکتی رہی۔ رضیہ سلطانہ کا بھوک کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا، کہیں پر بھی اسے کچھ بھی کھانے کو نہیں مل پا رہا تھا۔ آخرکار تھکی ہاری رضیہ سلطانہ کو جنگل میں ایک کسان ملا۔ رضیہ سلطانہ نے اس کسان سے کھانے کے لیے روٹی مانگی۔ کسان نے فقیر سمجھ کر رضیہ سلطانہ کو آدھی روٹی دے دی۔ کیونکہ رضیہ سلطانہ کافی تھکی ہوئی تھی اس لیے اس آدھی روٹی کا ٹکڑا کھانے کے بعد آرام کرنے کے لیے وہ وہیں پر لیٹ گئی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اچانک اسے نیند آ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ رضیہ سلطانہ نے فقیروں جیسے کپڑے پہن کر اپنے شاہی لباس کو چھپا رکھا تھا جس سے کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ رضیہ سلطانہ ہے۔ لیکن جب وہ سوئی تو اس کے جو فقیر والے کپڑے تھے وہ تھوڑے سے سرک گئے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کا شاہی لباس دکھنے لگا۔ کسان کی نظر جب رضیہ سلطانہ کے شاہی کپڑوں پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اسے اس کے جسم پر صرف سونا ہی سونا نظر آ رہا تھا۔ کسان نے لالچ میں آ کر رضیہ سلطانہ کو قتل کر دیا اور اس کا سارا سونا لے کر بھاگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کسان نے رضیہ سلطانہ کو قتل کرنے کے بعد اسی کھیت میں دفنا دیا تھا، اور اس طرح سے اکتوبر 1240 کو بھارت کی اکلوتی اور مسلم اتہاس کی پہلی عورت حکمران کا انتقال ہوا۔ حالانکہ بعد میں اس کسان کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے ذریعے سے ہی یہ معلوم کیا جا سکا تھا کہ رضیہ سلطانہ کی قبر کہاں پر ہے۔ دوستو آج رضیہ سلطانہ کی قبر دلی شہر میں موجود ہے۔ آج جو قطب مینار ہندوستان کی شان کہلاتی ہے وہ قطب مینار رضیہ سلطانہ کے والد یعنی التتمش نے ہی بنوائی تھی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے کہ وہ تو قطب الدین ایبک نے بنوائی تھی۔ دوستو شاید آپ بھی صحیح ہیں، کیونکہ قطب مینار کی بنیاد قطب الدین ایبک نے ہی رکھی تھی، لیکن بنیاد رکھتے ہی قطب الدین ایبک کی وفات ہو گئی تھی، اور پھر قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد قطب مینار کو پورا بنوانے کا کام سلطان التتمش نے ہی کیا تھا، اور اسی سلطان التتمش کی بیٹی کا نام ہی رضیہ سلطانہ تھا۔ تو دوستو آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ۔ مجھے بہت برا لگا یار، اینڈ جو تھا ان کی لائف کی سٹوری کا وہ اچھا نہیں تھا، مطلب ایسے ان کا قتل کرا کسی نے، دس واز ناٹ گڈ، پر شی واز اے ویری انسپریشنل لیڈی۔ اور یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگی کہ لوگوں نے کیسے ان کے کیریکٹر کے اوپر سوال اٹھائے۔ جب آلے حبشی کو آگے، اب میرے کو ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا غلط پروناؤنس کر رہی ہوں تو اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دینا، جب اس کو آگے کی پوسٹ دے دی، بہت زیادہ امیروں کا امیر بنا دیا، تو سب لوگ یہ شک کرنے لگ گئے کہ ان کا ان سے افیئر ہے، اور بنا کسی بیسس پہ بنا کسی پروف کے سب لوگ یہ چیز کلیم کرنے لگ گئے۔ وہی ہے کہ آج بھی سوسائٹی اتنی ہی ججمنٹل ہے جتنی سوسائٹی تب ججمنٹل تھی، اور یہ چیزیں کبھی چینج نہیں ہوتی۔ سو جسٹ گو ود دا فلو، جو آپ کو فیل ہو رہا ہے صحیح ہے آپ وہ کریے، کسی اور کو نقصان مت پہنچائیے، ظلم مت کریے کسی پہ، پر خود کے ساتھ بھی ظلم مت کریے جسٹ بیکاز ادر پیپل جج یو۔ اینڈ شی کیم ود اے ویری گریٹ ہسٹری، بہت اچھا لگا سن کر کے کہ 11 بھائیوں کے بیچ میں وہ اکیلی بہن تھی، پھر بھی وہ بہت ہی زیادہ اسمارٹ تھی، بہت زیادہ انٹلیکچوئل تھی، انٹیلیجنٹ تھی، اور ان کے پاپا نے ان کو اپنی گدی دی rather than giving it to the boys۔ پیٹریارکی سے ہٹ کر کے یہ ڈیسیجن ان کے پتا جی نے لیا، جو کہ بہت مطلب قابل تعریف ہے، کیونکہ انہیں لگا ان کی بیٹی سب سے زیادہ اسمارٹ ہے، تو
सो आई फेल्ट ग्रेट अबाउट दिस. मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी इस पूरे वीडियो के अंदर. आई होप ये वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. और हो सकता है इस वीडियो के अंदर कुछ गलती हो, मतलब कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी हो, क्योंकि पहले भी मैंने एक ऐसा रिएक्शन वीडियो किया था अजमेर शरीफ का. अजमेर में दरगाह है ना, उसका मैंने वीडियो किया था. तो उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे मेरे पास कि दिस इज़ नॉट रियल इस्लाम एंड इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गलत थी. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वीडियो के अंदर जो कुछ अपने को बताया गया उसमें से कुछ पार्ट करेक्ट नहीं हो. सो आई कांट हेल्प इट बट आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू. थैंक यू सो मच मेरे को सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए. इट रियली मीन्स अ लॉट कि आप मेरे साथ बैठ करके इन वीडियोस को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं समथिंग न्यू. और मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लग रहा है जेन्युइनली. दिस इज किलाया रिएक्ट साइनिंग ऑफ. आप ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करिए बाय सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग माय वीडियोस, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. और दूसरे चैनल पे तो चेकआउट करो. अभी रिसेंट वीडियो मैंने इंडिपेंडेंस डे पे डाला था कि इंडिया में पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे का क्या रिएक्शन होता है पब्लिक में जाकर के. आई टुक द ओपिनियन ऑफ पीपल एंड पीपल आर एक्चुअली, कुछ लोग काफ़ी खुश थे और कुछ लोग ऐसे थे कि अरे नहीं नहीं हम इंडिया का ही बोलेंगे, पाकिस्तान का नहीं बोलेंगे. तो इट्स एक्चुअली अ बिट फनी एंड अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, देखिएगा. चलो जी, बाय बाय.